हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जनरल साहब, आप क्या ये जो हमने देखा कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, उन्होंने कहा कि अमेरिका का छोड़ा हुआ जदीद असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। क्या समझते हैं, कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कितना ख़तरनाक है ये सब कुछ? देखिए, ये बहुत ही अहम और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस पे DGISPR साहब ने दहशतगर्दी की जो लानत पाकिस्तान जिससे नजरअंदाज है उसको काउंटर कर रहा है, उसका मुफस्सल तरीके से जिक्र किया और खास तौर पर यह बताया कि 2025 का जो साल था इसमें मैक्सिमम पाकिस्तान में टेररिज्म इंसिडेंट हुए और हमने मैक्सिमम टेररिस्ट को मारा भी। और इनका सबसे ज्यादा जो कार्रवाई थी, फोकस था, वो KPK का प्रोविंस था और उससे आधे तकरीबन वाकयात बलूचिस्तान में हुए। बलूचिस्तान का उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव चीज शेयर की कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज बन चुकी हैं और 1 से 3 अरब रुपए उन्हें दिया जा रहा है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग हैं वो अपने खुद फैसले करके वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। और KPK में भी उन्होंने बताया कि हम इस दहशतगर्दी के लानों को इंशाल्लाह जल्द इससे पाकिस्तान को और KPK को पाक कर देंगे। बट कुछ उन्होंने जिक्र किया खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब का KPK के, कि वो जो कह रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस को KPK में सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने बताया, देखें, वो जो अफगानिस्तान के जो फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज है, उनका टारगेट सबसे ज्यादा KPK में किया जा रहा है और वहाँ जो क्राइम और टेरर का नेक्सस है, वहाँ के जो ऐसे सियासी अकाबरीन है जिनका मफाद इसमें है कि वहाँ स्मगलिंग होती रहे, वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग हो, वहाँ लॉ एंड इन ऑर्डर सिचुएशन बनती रहे, वहाँ डेवलपमेंट मत हो, सिर्फ वही इस फौजी ऑपरेशन को वो उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियर है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री एक फेडरल इदारा है और जहां वो समझती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको एम्प्लॉय कर सकती है। कोई बड़ा ऑपरेशन किसी भी सूबे में नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और वो होते रहेंगे। तो जनरल साहब, DGISPR ने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार माहौल मिल रहा है, जो फजाएं बड़ी मुआफिक है उनके लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये माहौल कैसे बनता है, कौन सी कमजोरियां हैं जो दहशतगर्दों के हक में होती है? देखिए, आप जैसे खैबर पख्तूनख्वा के तीरा वैली का जिक्र होता है कि तीरा वैली में वहाँ सबसे बड़ा गढ़ है मनशियात का, ड्रग्स का, वहाँ बाजार लगते हैं। तो अगर वहाँ पे इस किस्म की अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से उसका कला कमा किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि देखिए वहाँ पे फौजी ऑपरेशन हो रहा है जी। और साथ जैसे कहा गया कि उन्होंने वीडियोस दिखाई कि मस्जिदों में से जो थे फितना उल खवारिज और टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तानी अफवाज पे, पाकिस्तान के लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं और कहा कि जी मस्जिदों को देखें सिक्योरिटी एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं। भाई, वो तो टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्लाम का लबादा ओढ़ के इस्लाम के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो और ये जो नेक्सस है, जिन लोगों के वो जाती मफादात है, जिनकी जमीनों पे वहाँ ये जो है ड्रग्स को उगाया जाता है, जो इसकी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो वेपन्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो गाड़ियों की इलीगल स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो टोबैको की इलीगल स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, सिर्फ वही लोग हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए किया गया है। और देखें, जो टेररिस्ट आ रहे हैं इनका कोई मजहब नहीं होता, वो डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ये KPK के लोग हैं या बलूचिस्तान के हैं या पंजाब या सिंध के हैं। उनके सामने एक ही मकसद है कि वो किराए के कातिल हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को करके यहाँ के लोगों को अंडरमाइन करते हैं ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो। पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो हर आने वाले दिन के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी अफवाज जो है दहशतगर्दी का कला कमा कर देगी और पाकिस्तान की तरक्की को इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। जनरल साहब, साल भर में हजारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजह है? कौन कौन सी ऐसी हिकमत अमली हैं जो अब हमें अपनानी चाहिए और ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें हमें मजीद तब्दीली लानी चाहिए कि जो दहशतगर्दी है उसमें कमी हो? इसमें एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने बॉर्डर सील कर दिए जी। ये सारी दहशतगर्दी दरअंदाजी जो हो रही थी, ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है KPK के साथ, जब बलूचिस्तान के साथ, वहां से आ रहा है। अब हमने इस बॉर्डर को सील कर दिया है और हमें बिल्कुल उसको सील रखना चाहिए और जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। और हमने अफगान तालिबान को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि आपको दहशतगर्दी या पाकिस्तान में से एक का फैसला करना होगा। और अगर ये बात नहीं आते और स्टिल जो है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं तो मैं इन तमाम ठिकानों को पाकिस्तान को स्ट्राइक करना चाहिए और इन्हें कला कमा करना चाहिए।
چاہے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بڑا ان کو کلیئر میسج دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہم جو ریجنل ممالک ہیں، خاص طور پہ چائنا، ایران، تاجکستان اور رشیا کو ساتھ ملا کے افغانستان کی رژیم پہ پریشر ڈالنا چاہیے اور انہیں فورس کرنا چاہیے کہ وہ خود اس دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں ان کا کلا کما کریں، ورنہ ہم کر دیں گے. ٹھیک، بالکل. اور ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں سیولینز جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. اس سارے سلسلے میں ہزاروں آپریشنز ہو رہے ہیں. افغانستان میں بھارتی نیٹ ورکس کے متحرک ہونے اور زمینی حقائق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ نیٹ ورکس بیسکلی کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے بالکل دکھایا. ان کے پولیٹیشین کی سٹیٹمنٹ ویڈیو چلائی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں طالبان، یہ ہمارے دوست ہیں. کیونکہ وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ان سے دوستی لگا رہے ہیں. یہ نہ دیکھیں، انہوں نے ویڈیو کلپ بھی دکھایا اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی ملٹری نے جو شمار قربانیاں دی ہیں، اپنے جانے کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. تو جتنے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے 5 سے 10% جس بھی دنیا کے ملک میں ہوئے ہیں، تو وہاں دیکھیں ان کی وہاں کی حکومتیں اور ان کا جو ہے حکومتوں اور ملکوں کا حشر نشر ہو گیا. یہ پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک رازوں میں سے راز ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کی جو عوام بڑی ریزیلینٹ ہے اور وہ ہمیشہ جڑ کے کھڑی ہوتی پاکستان کی ملٹری کے ساتھ. اور پاکستان جو ملٹری ہے وہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچان چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ سے پاکستان کی ملٹری کے جو ہے دہشت گردی کا پاکستان سے کلا کما کر دے گی. چاہے وہ دہشت گرد پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں ہم ان کا صفایا کر دیں گے. بالکل. جنرل صاحب، ڈی جے ایس پی آر کے مطابق کہا گیا کہ یہ فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادت ہے وہ اس پیج پر کھڑی ہے اور سول ادارے اس سطح پر متحد نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہمارے سول اداروں کو جہاں تک تعلق ہے اس میں کافی بہتری آ چکی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 60% سے زیادہ جو لیوی تھی بلوچستان میں اب وہ پولیس کا حصہ بن چکی ہیں. تو وہاں ایک یونٹی آف کمانڈ آئی ہے. وہاں پولیس جو ہے ایک پروفیشنلزم کے تحت وہاں پہ اب کام کر رہی ہے اور باقی 40% لیویز بھی جلد ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ انہوں نے بتایا اور ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو عدالتی ہمارا نظام ہے اس میں ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے. انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے بتایا کہ 3 سال سے مقدمات جو ہے اینٹی ٹیرورسٹ کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں کر رہے. حالانکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اینٹی ٹیرورزم ایکٹ، اس کے تحت 7 دنوں میں وہ اس چیز کے ان پہ لمٹ رکھی گئی ہے کہ 7 دنوں میں جو بھی مقدمہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو 3 سال ہو رہے ہیں اور فیصلہ نہیں کر رہے. تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دہشت گردی کی جو جنگ ہے پاکستانی عوام نے یہ سمجھنا ہوگا اور سمجھ چکی ہے، یہ پورے ملک کے خلاف ہے. اور یہ ایسا نصور ہے کہ اس میں ہم نے عوام کی مدد سے پاکستانی ملٹری نے اس کا کلا کما کرنا ہے. بہت تک ہم کر چکے ہیں، جو تھوڑی سی کسر رہے گی انشاءاللہ 2026 میں ہم پوری کر دیں گے. بالکل. جنرل صاحب، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کس نقطے پر سب سے بڑی کوتاہی ہوئی؟ دیکھیں، سب سے بڑی کوتاہی تو اس نقطے پہ ہوئی کہ جو ہمارے 14 پلان ہے جس میں میڈیا نے بھی رول پلے کرنا ہے، جس میں جو بیوروکریسی نے گڈ گورننس وہاں پہ لانی ہے، جس نے ہماری مختلف منسٹریز سے وہاں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، وہاں ملازمت کے مواقع قائم کرنے ہیں، انلیگل ڈرگس اور جو انلیگل ٹریڈ ہوتا ہے اس کو روکنا ہے. تو اس میں کافی سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، بٹ کافی ساری اس میں بہتری آ چکی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، پاکستان کی جو سیکورٹی ہے، پاکستان کی سالمیت پہ جو ہے اس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور پوری جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو اس قسم کے چیلنج پہ قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. جنرل صاحب، افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پرورش اور معاونت کی جا رہی ہے اور اس کی معاونت بھارت کر رہا ہے. اس پورے گٹھ جوڑ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسٹریٹجک تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اور دوسرا خطے کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں، خطے کے امن کے لیے تو بہت ہی بڑا خطرہ ہے. آپ دیکھیں جب سے 2014 سے مودی کی حکومت آئی ہے، سارک جو ہماری تھی یہاں پہ ریجنل کوآپریشن، اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. تمام اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ مودی کی پالیسی اور انڈیا سے تنگ ہے.
جی اور جیسے میں نے آپ کو اس میں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ سنس پاکستان کے دشمن طالبان ہے تو کیونکہ پاکستان کے وہ دشمن ہے اس لیے ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں. تو انڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں وہ ان کو دشمن لیتے ہیں اور ہمسایوں کے ہمسایوں سے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیا کے یہ جو چہرہ ہے دنیا پہچان چکی ہے، خاص طور پہ پاکستان، اور پاکستان نے جو ان کا منہ کالا کیا ہے مارکا حق میں، جی اب ان کی جو تھی پوری دنیا ان پہ تھو کر رہی ہے اور ان کو انڈرمائن کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ دنیا جڑ رہی ہے اور انڈیا سے کٹ رہی ہے. تو انڈیا میں اگر ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ طالبان کی سپورٹ کو ختم کریں گے اور ایک پرامن ملک کے طور پہ ساؤتھ ایشیا میں رہیں گے. اور بالکل مارکہ حق میں بھارت کو جواب دینے کا بھی ذکر کیا گیا DJSPR کی جانب سے. جنرل صاحب آپ کے نزدیک بھارت کو جواب دینے کے بعد خطے میں طاقت کے توازن کو اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر پاکستان کو دنیا کا جو دیکھنے کا زاویہ تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے اور ہر جگہ پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق نے پاکستان کو کتنا بلند کیا مزید؟ دیکھیے پاکستان مارکا حق کے بعد تو دنیا چینج ہو گئی ہوں اور اس کے بعد ہم ایک نئی دنیا دیکھ رہے ہیں. جی ہم ایسی دنیا دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. آج بھی دیکھیں بنگلہ دیش کے ایئر جو چیف ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہوئے ہیں جی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کی جو سیاسی جو قیادت ہے اور جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے وہ مودی کے خلاف بیان دے رہی ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دے رہی ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں بیان دے رہی ہے. وہ کہنے پاکستانی آر ونڈرفل پیپل، وی آر گوئنگ ٹو ڈو ونڈرفل ٹریڈ ود دیم. اور پاکستان میں آلریڈی $500 ملین کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ ریئر ارتھ میٹل میں آ کے انہوں نے MOU سائن کر دیا ہے اور ان کا ایگزم بینک جو ہے اس نے $1.2 بلین جو پلچ کر دیا پاکستان میں کریٹیکل منرل اور ریئر ارتھ میٹل میں انویسٹمنٹ کے لیے. تو پاکستان کے ساتھ دنیا کی جو بڑی طاقتیں خاص طور پر امریکہ، چائنا، رشیا اور ایون مسلمان ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ، ایران، ترکی، UAE وہ دیکھیں پاکستان کے وزٹ کر چکے ہیں اور پاکستان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی اس وقت کی جو قیادت ہے خاص طور پہ کہ ان کا جذبہ سچا ہے، ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سولیڈیرٹی. تو اس کے تحت وہ فیصلے کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی جو ترقی کا دور اس کا آغاز ہو چکا ہے. بالکل انشاءاللہ. جنرل صاحب سال 2025 میں ہزاروں دہشت گرد مارے گئے، DJSPR کی جانب سے اسے بتایا گیا کہ کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے لوگوں نے شہادتیں پائیں، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا. پھر بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حملے جو ہیں وہ جاری رہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی تحریکیں جو ہیں بیرونی سپورٹ کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی دہشت گردی کی تحریک، کوئی بھی انسرجنسی بغیر بیرونی مدد کے نہیں چل سکتی اور انڈیا اس میں ڈائریکٹ انوالوڈ ہے. اور افغانستان کو جیسے DGSPR صاحب نے بتایا انہوں نے بیس آف آپریشن بنا رہا ہے. آج انڈیا ان سے سپورٹ کاٹ دے، آج انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ دے یا اسرائیل نہ دے، دیکھیں اسرائیل بھی اس میں انوالوڈ ہے. یہ جو ٹرائیکا بنا ہوا ہے انڈیا، افغانستان، اسرائیل، یہ پورا نیکسس پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. بالکل. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا ہے، پاکستان کی ملٹری دنیا کی نمبر 1 ملٹری ہے. انشاءاللہ پاکستان کے دشمن کبھی بھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے اور پاکستان آنے والے دنوں میں ہر دن کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ مضبوط سے مضبوط تک ملک بنے گا اور ترقی کے منزلیں طے کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. جنرل صاحب ہم نے دیکھا کہ شام سے 2500 سے زائد دہشت گرد جو ہیں افغانستان منتقلی کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. تو افغان طالبان اس سب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ جتنے دہشت دنیا کے سارے وہاں آ جائیں اور مختلف علاقوں میں ان کو بانٹ دیا جائے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہیں تاکہ انہیں بیرونی امداد ملتی رہے. انہیں کوئی اپنے عوام کا خیال ہی نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو بارڈر بند ہوا ہے تو اس میں سب سے زیادہ آبادی جو 45% ہے پشتون، وہ افیکٹ ہوئی ہے. انہیں ان کی پرواہ نہیں ہے. تو انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ پشتون کس حالت میں ہے، تاجکس کس حالت میں ہے، ازبکس کس حالت میں ہے، اور انہیں صرف پرواہ یہ ہے کہ ہمارا اقتدار بڑھتا رہے اور انہیں کو پیسے ملتے رہے. تو یہ زیادہ دیر تک اپنی عوام کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. جیسے جیسے زندگی تنگ ہوگی عوام کی افغانستان کے اندر، وہ خود ہی اس حکومت کا کلہ کر دیں گے. بالکل. بارڈر مینجمنٹ کا ذکر آپ نے کیا تو موجودہ اقدامات آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مؤثر ہیں تاکہ در اندازی جو ہے مستقل طور پر روکی جا سکے؟ لیکن جب سے ہم نے بارڈر بند کیا ہے اکتوبر کے مہینے سے تو دیکھیں بڑی حد تک در اندازی کم ہو گئی ہے. جی. دہشت گردی کے واقعات اگر کمپیریزن کریں پہلے سے وہ کم ہو چکے ہیں.
کم از کم 20 سے 25% پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے ان کی جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو انہیں یہاں سہولت کار موجود ہیں, ہم ان کا سفایا کر رہے ہیں. اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جیسے بتایا انہوں نے, آج بھی 200 سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد دہشت گردی کے جو فیسیلیٹیٹر, ابیٹر اور یہاں پہ جو سمپتھائزر ہے ان کا صفایا ہو جائے گا. اور بارڈر تو ویسے ہی ہم نے سیل کر دیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے جو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا ساتھ کے ساتھ اب ڈیل کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ, تو انشاءاللہ جو پاکستان میں جلد مکمل امن بحال ہوگا اور پاکستان اب ترقی کی منزل طے کرتا جائے گا انشاءاللہ. جنرل صاحب, افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, واضح طور پر دہشت گردی جتنی بھی کی گئی ہے پاکستان میں, افغان دہشت گرد اور افغان پراکسی جو ہے بھارت کی بن کر وہ بھارتی پراکسی کے طور پر سامنے آئے ہیں. افغانستان کے ساتھ کسی نئے سیکیورٹی یا انٹیلیجنس فریم ورک کی کوئی گنجائش موجود ہے یا پھر آپشنز محدود ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے تو بڑا کلیئرلی انہیں بتایا ہے. ابھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی چائنا میں گئے ہوئے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ دہشت گردی, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور ہم آپ سے بات چیت کریں گے ایک ساورن اور ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ. ہم پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. جو ہم نے 45 سال آپ کو مہمان نوازی کی, اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں. تو دہشت گردی اور پاکستان میں سے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. اور ہمیں ساتھ یہ چاہیے کہ انڈیا جو ہمارا سپورٹ کر رہا ہے فائنینشیلی, ان تمام چیزوں کو ثبوت رکھ کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں, لے کے جائیں. اور مودی اور ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول, اس کے خلاف ہمیں اریسٹ وارنٹ ایشو کروانی چاہیے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام شہریوں کے لیے خطے میں استحکام کے لیے فوری اور طویل المدتی حل کیا ہونا چاہیے؟ کون سے اقدامات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاں کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہیں پہ دہشت گردی, کسی دہشت گرد کی وہ انہیں اطلاع ملتی ہے پریزنس کی, یا انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے یا کسی نے پناہ دی ہوئی ہے, فوراً وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بتائے. اور جب تک عوام ساتھ نہیں ہوں گے مکمل طور پہ اس کا صفایا کرنا بہت مشکل ہوگا. جیسے بلوچستان میں دیکھا کہ پی کے مقابلے میں وہاں دہشت گردی کی واقعات میں 50% کمی ہوئی ہے. تو پی کے عوام سمجھ چکے ہیں, ان کی حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, فیڈرل حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ایک پیج پہ آگے پاکستان کے مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح کریں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان جلد جو ہے اس دہشت گردی کے ناسور سے پاک ہو جائے گا اور ایک ترقی یافتہ ملک بنتا جائے گا.